दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन के हवाले से, क्योंकि आजकल यूक्रेन के वीज़े का एक ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और एजेंट हजरात लोगों को यूक्रेन भेजकर और वहाँ से यूरोप में स्लिप होने के ख्वाब दिखा रहे हैं। यूक्रेन जो है उसने अपने आप को खोला है, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा उनका खुल गया है, लोग वहाँ पे जा रहे हैं और टूरिज़्म की गरज से लोग यूक्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा रुख कर रहे हैं। यूक्रेन इसलिए भी जाया जाता है कि वहाँ पे टीआरसी लेना भी आसान है और इसके साथ साथ बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाती है। और अगर आप यूक्रेन जा रहे हैं तो आप दूसरे ममालिक उसके साथ जो दूसरे ममालिक हैं आप उनका भी दौरा कर सकते हैं, उनका भी वीज़ा अगर आप ले लें तो एक ही चक्कर में आप बहुत से ममालिक का वीज़ा हासिल कर लेंगे। तो यूक्रेन कहाँ पे है, पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं। ये नक्शा आपके सामने मौजूद है, ये यूक्रेन है। ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। इसके एक तरफ जो है वो रशिया है और उसके दूसरी तरफ बेलारूस है। ये दोनों बड़े ममालिक हैं, आप जानते हैं। उसके बाद ये पोलैंड है, ये क्या नाम है, शेंजन कंट्रीज़ में है, यूरोपीय यूनियन में शामिल है। स्लोवाकिया जो है वो भी यूरोप में शामिल है। माल्डोवा है वो भी यूरोप में शामिल है। ये भी, इसकी सरहद भी यूक्रेन के साथ मिलती है। और रोमानिया है, इसकी सरहद भी जो है यूक्रेन के साथ मिलती है। तो ये ममालिक जो हैं ये यूरोपीय यूनियन में जाने के लिए पर तो रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ पोलैंड ऐसा मुल्क है जो यूरोपीय यूनियन में शामिल है। और अब यूक्रेन और बेलारूस और स्लोवाकिया और माल्डोवा और रोमानिया ये उम्मीदवार हैं कि उनको भी यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए। लेकिन यूरोप का एक बड़ा मुल्क है, मशरक यूरोप का जो मशरकी हिस्सा है उसमें रूस के बाद जो सबसे बड़ा मुल्क है वो यूक्रेन है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रशिया है और इसके साथ जो है यूक्रेन है। बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं जिनमें माल्डोवा बहुत छोटा है, रोमानिया है, फिर रोमानिया एक बड़ा मुल्क है और स्लोवाकिया जो है ये भी एक छोटा मुल्क है। इस तरह पोलैंड है। तो ये सारे ममालिक इसके आसपास पे मौजूद हैं। तो यूक्रेन है क्या, ये भी हम देख लेते हैं आपके साथ। इसकी जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करते हैं। एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो 20वीं सदी के आखिर में जो है उसको आज़ादी मिली। इससे पहले पोलैंड, लिथुआनिया, रशिया और यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन कहते हैं, इन लोगों ने इस पे कब्ज़ा किए रखा। तो फिर बिल आखिर जो है यूक्रेन यूएसएसआर से आज़ाद होने में कामयाब हो गया। कब उसको इंडिपेंडेंस मिला? 24 अगस्त 1991 को। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा विज़िट करने के लिए बहुत ही अच्छा मुल्क है। इसके साथ हंगरी का बॉर्डर भी मिलता है, ये देखिए यहाँ पे हंगरी का बॉर्डर भी मिलता है। तो ये दो बॉर्डर हैं जो यूरोप के साथ मिलते हैं, एक पोलैंड का और एक हंगरी का। ये इस नक्शे में ज़्यादा वाज़ेह तौर पे आ रहा है। ये उसके साथ फिर बुल्गारिया है, वो रोमानिया के साथ जाके मिलता है। तो एक बहुत अच्छा कंट्री जिसमें आप लोग जा सकते हैं, वीज़ा आसानी के साथ मिलता है और आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने कागजात मुकम्मल तौर पे तैयार करने हैं और ख़ुद ही जाके आपने वीज़ा सर्विस जो उनकी डेजिग्नेटेड है वहाँ पे जाके आपने उन कागजात को सबमिट करना है। किसी एजेंट को कोई देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन के हवाले से एजेंट बड़े बड़े ख्वाब दिखा के बहुत ज़्यादा पैसे हथिया रहे हैं। तो इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग ख़ुद वीज़ा प्रोसेस करें और ख़ुद कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करें। गैर कानूनी तरीके से कभी भी बाहर जाने की कोशिश ना करें। इससे आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, आपका माल का तो नुकसान होगा ही, लेकिन आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। यूक्रेन का वीज़ा कैसे हासिल करना है, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। आप ये काम खुद प्रोसेस कीजिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो डंकी लगाने का और पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से जाने का एक रुझान है, जिससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी बरादरी में सुबकी होती है, उस रुझान की हौसला शिकनी की जा सके।
تو چلتے ہیں جی، آپ نے یوکرین کا ویزا کیسے حاصل کرنا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ نے گوگل میں جا کے جب آپ نے سرچ کرنا ہے یوکرین ایمبیسی ان اسلام آباد، تو آپ ان کی جو اسلام آباد کی ایمبیسی ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ یہ سب سے پہلے اوپر اس کا لنک ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ویب سائٹ ہے، یہاں سے چلے جائیے، یہاں سے آپ چلے جائیے تاکہ آپ کو بالکل صحیح معلومات جو درکار ہیں وہ ملیں، کسی ایجنٹ کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے کھل گئی ہے، اس میں یہ دیکھیں جی ویزا ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ اب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی کیا کرنا ہے جی، آپ نے ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے یہ ایک ویب سائٹ کا ایڈریس ہے visa.mfa.gov.ua۔ اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے ویزا اپلیکیشن کی۔ یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ All applicants and representative are invited to visit visa application center۔ اور جب یہ آپ رجسٹریشن کروا لیں گے تو آپ نے ویزا اپلیکیشن سینٹر پہ جانا ہے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے جانا ہے، اور آپ نے وہاں پہ پروسیس کروانا ہے۔ اب سینٹر کہاں پہ ہیں؟ اسلام آباد میں جیریز کی بلڈنگ میں موجود ہے، یہ اسلام آباد چک شہزاد میں ان کا دفتر موجود ہے، کراچی میں بحریہ کمپلیکس میں ان کا دفتر موجود ہے، اور لاہور میں جو سابق امریکن سینٹر کی بلڈنگ ہے گنگا رام کے بالکل سامنے، وہاں پہ ان کا دفتر موجود ہے، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور اپنے ویزے کو پروسیس کروا سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ ٹیلی فون نمبر بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مزید ای میل کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ای میل لکھا ہوا ہے، VFS ہیلپ لائن ہے ان کا آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، اور یہ ویب سائٹ ہے ukrainevisa.pakistan.com۔ آپ اس کو کلک کر کے مزید معلومات بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ویزا سینٹر جو ہے آپریٹڈ بائی ہیں VF ورلڈ وائڈ ہولڈنگ لمیٹڈ، یہ اس کو پروسیس کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ کے کاغذات کو مکمل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے کاغذات کو وصول کر کے ایمبیسی تک لے کے جائے گا۔ کوئی بھی شخص اس سینٹر میں کام کرنے والا، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ویزا آپ کو دے، اس لیے اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، کوئی آپ کو اس طرح کا جھانسا دیتا ہے، تو فوری طور پہ آپ اس کی رپورٹ یوکرین کی ایمبیسی کو کیجیے، انہیں ای میل کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو فیسیں ہیں وہی آپ نے ادا کرنی ہے، اور ایکسٹرا پیسہ کسی کو اس مد میں نہیں دینا کہ وہ آپ کا ویزا لگوا کے دیں گے۔ اب جو ویزا ٹائپ جو ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو یہ 3 قسم کے ویزے کی انہوں نے دی ہوئی ہے، B C اور D، اور اس میں ہم بات کریں گے شارٹ ٹرم ویزا جسے ٹورسٹ ویزا کہتے ہیں، وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے جو کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ڈاکومنٹس ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ ویزا جو ہے 90 دن کے لیے ہوتا ہے، 90 دن سے زیادہ کا ویزا ہو تو وہ دوسری کیٹیگریز میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، لیکن آپ ٹورسٹ کے طور پہ جا رہے ہیں، ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ شارٹ ٹرم ویزا جسے ٹائپ C کہا جاتا ہے، وہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا کیا ریکوائر ہیں، یہ جتنے ڈاکومنٹس لکھیں گے یہ تمام اس کے ویزاز کے لیے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ صرف جو ہے اگر آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو کون سا ویزا چاہیے، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے کیا ہے جی، پاسپورٹ ہے۔ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ 3 مہینے تک ویلڈ ہونا چاہیے، جب آپ یوکرین جا رہے ہیں اس کے 3 مہینے تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ دوسرے ممالک جو ہے عام طور پہ وہ 6 مہینے تک کہتے ہیں کہ آپ کا 6 مہینے تک پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ تو یوکرین کا جو ایمبیسی ہے اس کی ریکوائرمنٹ 3 مہینے تک ہے۔ اس کے بعد پاسپورٹ میں 2 کاغذ جو ہیں، وہ 2 صفحے جو ہیں وہ بلیک ہونے چاہیے، اس میں بلینک ہونے چاہیے، اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ خالی ہونے چاہیے تاکہ آپ کی ایگزٹ کی اور انٹری کی مہریں وہاں پہ لگ سکیں، اور ایک پہ آپ کا ویزا اسٹیمپ کیا جا سکے۔ تیسرا جو ہے جی، اس کی ویلیڈیٹی کی جو پیریڈ ہے اس کا پاسپورٹ کا، وہ 10 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں 10 سال کے بھی چونکہ پاسپورٹ بن رہے ہیں تو وہ 10 سال والے دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کا اگر پاسپورٹ ہے تو وہ آپ وہاں نہیں دے سکتے۔ دوسری ریکوائرمنٹ جو ہے ویزا اپلیکیشن فارم ہے، وہ آپ نے اس کے ساتھ ضرور لگانا ہے، اس کو سائن کرنے ہیں، کمپلیٹ کرنا ہے، اور وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ اس ویزا اپلیکیشن فارم کو ساتھ لگانا ہے۔ اور یہ ویزا اپلیکیشن فارم آپ نے کہاں سبمٹ کرنا ہے، یہ ان کی ویب سائٹ ہے، ہم آپ کو اس میں
لنک میں بھی دے دیں گے، وہاں سے آپ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے آپ نے فل کرنا ہے اپنا ویزا کا فارم جو ہے. تو یہ ایک دوسری ریکوائرمنٹ ہے. تیسری ریکوائرمنٹ ہے کہ جی تصویر آپ کی جو ہے ایک کلر فوٹوگراف چاہیے 35 mm × 45 mm. یہ ایک تصویر رنگین تصویر آپ کو چاہیے. چوتھی چیز جو ہے جی وہ ہیلتھ انشورنس ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہ 30,000 یورو سے زائد کی ہیلتھ انشورنس مانگتے ہیں. تو آپ بھی چوتھا ڈاکومنٹ جو ساتھ لگائیں گے وہ ہیلتھ انشورنس کا ڈاکومنٹ ہے جو 30,000 یورو سے زیادہ کا ہونا چاہیے. نمبر 5 جو ہے وہ ہے جی پروف آف دی سفیشینٹ فائنینشیل مین، کہ آپ کے پاس اس بات کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، تاکہ آپ وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں جس سے آپ اپنے اخراجات کو اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ سفیشینٹ فائنینشیل مینز آن دا ٹیریٹری آف یوکرین ایٹ دا ریٹ آف $750 پر 15 ڈیز اسٹے فار 15 ڈیز اسٹے. اگر آپ 15 دن کے حساب سے وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو کتنے پیسے آپ کو شو کرنے آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ $750. اگر آپ ایک مہینے کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس $1,500 ہونا چاہیے. اس طرح آپ جتنے دن کا آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے ٹورزم کے لیے، تو یہ ایک بینچ مارک ہے. آپ اس کو سامنے رکھ کے اپنے ویزے کو اور اپنی بینک کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. چھٹی چیز ہے جی کہ پیمنٹ آف کونسلر فیس. تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے فیس کی جو ہے وہ رسید آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے. جو ویزا کی فیس ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے لگانی ہے. اب جو ساتویں چیز ہے وہ ہے کہ جی یہ جو اے بی سی اور ڈی ویزے کے عمل ہیں ان کے لیے ساری کی ساری ریکوائرمنٹس وہ چاہیے. لیکن ہم چونکہ سی ٹائپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ان 6 چیزوں کے علاوہ جو ساتویں چیز ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ویزا بی ٹرانزٹ ویزا جسے کہتے ہیں، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ شارٹ ٹرم ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ہم چونکہ کر رہے ہیں ٹورسٹ ویزا کے لیے، تو ٹورسٹ ویزا کا جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہے جی. یہ دکھاتے ہیں آپ کو جی. یہ 6 نمبر پہ ہے ڈاکومنٹس کنفرمنگ دیٹ دا پرپز آف دا ٹریول از ٹورزم. کہ آپ نے یہ دکھانا ہے، یہ ڈاکومنٹس دکھانا ہے کہ آپ کا مقصد وہاں پہ ٹورزم کے لیے، آپ کسی دوسرے کام کے لیے نہیں جا رہے. شارٹ ٹرم ویزا جو ہے اس میں صرف ٹورزم نہیں آتا، اس میں بہت سی دوسری چیزیں بھی آتی ہیں. تو ہم چونکہ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں تو ہم پہ اپلائی ہوگا یہ 6 نمبر، جس میں آپ نے ہوٹل کی بکنگ ساتھ لگانی ہے. اگر آپ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 15 دن کی ہوٹل کی بکنگ آپ نے ساتھ میں لگانی ہے کہ میں فلاں ہوٹل میں قیام کروں گا، میں فلاں جگہ جاؤں گا، اور اس جہاں پہ میں سفر کروں گا وہاں پہ ان جگہوں پہ میں رہوں گا. ان ہوٹلز کا نمبر، ٹیلی فون نمبر، ایڈریس، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے فراہم کرنی ہیں. تو باقی جو ہے چونکہ ہم سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ کسی کی انویٹیشن پہ جا رہے ہیں تو ان کا انویٹیشن لیٹر ساتھ ہونا چاہیے. نمبر دوسرے پہ جی اگر وہ انویٹیشن پہ جا رہے ہیں تو پھر اسے جو انویٹیشن بھیج رہا ہے اس کو وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہاں سے نوٹری پبلک کے ذریعے اس کو اٹیسٹ کروانا ضروری ہے، اور پھر وہ آپ کو بھیجے گا. اگر کسی گورنمنٹ کے آفیشیل کی انویٹیشن پہ جا رہے ہیں تو اس گورنمنٹ کے آرگنائزیشن کا نام اور ان کا انویٹیشن لیٹر آپ نے ساتھ لگانا ہے. اسی طرح کانٹریکٹ آن ٹرانزٹ کارگو کیریج آف کارگو پیسنجر بائی آٹو موبائل ٹرانسپورٹ اینڈ لائسنس فار انٹرنیشنل فریٹ. انٹرنیشنل فریٹ کے لیے اگر آپ یہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ ساتھ آپ نے لگانے ہیں. اسی طرح جو ہے لیٹر آف انویٹیشن فرام اے ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن. اگر آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں تو جس ہاسپٹل میں علاج کے لیے جائیں گے اس کا آپ نے لیٹر ساتھ میں لگانا ہے. 8ویں چیز ہے کہ جی ڈاکومنٹ اٹیسٹنگ ٹو فارن انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی اکارڈنگ ٹو دا لیجسلیشن اور فارن انویسٹمنٹ ریجم ان دا ٹیریٹری آف یوکرین. یوکرین کے اندر آپ کو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اٹیسٹڈ فارن آفس سے آپ نے کرا کے ساتھ میں لگانا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ ہمارے سے متعلقہ نہیں ہیں، ہم ٹورسٹ ویزے کی بات کر رہے ہیں تو ہم سے
متعلقہ چیز جو ہے وہ 6 نمبر ڈاکومنٹ ہے جس میں ہوٹل کی بکنگ ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے. تو یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو سی ٹائپ ویزے کے لیے، ٹورسٹ ویزے کے لیے درکار ہیں وہاں پہ جانے کے لیے، یوکرین میں جانے کے لیے. تو یہ چیزیں مکمل کرنے کے بعد آپ متعلقہ سینٹر میں جا کے اپنے ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت آسان سا طریقہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. تو آپ خود بھی اپنے ویزے کی اپلیکیشن کو پروسیس کروائیے اور اپنے طریقے سے جو جو چیزیں درکار ہیں ان چیزوں کو فراہم کیجیے. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ سب کچھ کر لیں گے جو انہوں نے بینچ مارک دیے ہیں تو آپ کا ویزا آسانی کے ساتھ لگ جائے گا. امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل پہ آتے ہیں. کوئی بھی قسم کی سجیشن ہو، کوئی سوال ہو، کوئی قسم کی انکوائری ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.